अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी मार्फत व आगाही के लिए अंबिया कराम मबूस फरमाए और अंबिया कराम का सिलसिला ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। अब तक क़यामत कोई नबी मबूस नहीं फरमाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और सुन्नत पर अमल पैरा होना किसी इंसान की फ़लाह व कामयाबी की दलील है। दोस्तों, औलियाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ग्रोह इंसानी के वो लोग हैं जिन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की तबलीग की और अपनी ज़िंदगियां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल पैरा होते हुए बसर की। इन औलियाउल्लाह में एक नाम सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनकी शब-ओ-रोज़ काविशों से लाखों लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। वीवर्स, आज मैं आपको हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की इन्हीं काविशों और इनके लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल करने के कुछ वाक़ियात बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीवर्स, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा हज़रत बीबी महनूर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की चचाज़ाद बहन थीं और हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कम सिनी में ही यतीम हो गए और कुछ दिन बाद माँ का साया भी सर से उठ गया। यूँ आप रहमतुल्लाह अलैह बाप के साया उल्फत और माँ की आगोश दोनों से महरूम हो गए। बाप के तरके में से एक अंगूरों का बाग और एक ही हिस्से में आई थी। बाग की आमदनी से ही गुजर बसर करते थे, यहाँ तक कि उम्र 15 बरस हो गई। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में इश्क़ खुदाबंदी का समंदर ठाठे मारता था। रफ्ता रफ्ता आप रहमतुल्लाह अलैह पर दीवानगी की कैफियत तारी हो गई और दुनिया और दौलत सब हकीर और बेवक़्त दिखाई देने लगी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया दीवानगी बढ़ती गई। अपनी तमाम मिल्कियत फ़रोख्त करके रकम राह खुदा में खर्च कर दी और ख़ुद अपने वतन को खैराबाद कहकर चल दिए। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह बुखारा पहुँचे और इल्म हासिल करने में मशगूल हो गए। 24 बरस की उम्र में अलूम ज़ाहिरी मुकम्मल हुआ, मगर इश्क़ इलाही की आग आपके तन मन को जला रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से संजान गए। वहाँ से 15 दिन बाद बगदाद रवाना हुए और वहाँ हजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। सोहबत और ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। कुछ अरसा क़याम किया और तशरीफ़ ले गए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दश्तो जबल, कोहे बयाबां, शहर दर शहर तलाशो तजस्सुस में फिरते फिरते कस्बे हारून में पहुँचे। वहाँ हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कुछ अरसा मुर्शद पाक हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहा, फिर उनके हमरा हज बैतुल्लाह की गर्ज से रवाना हुआ। जब हम खाना काबा पहुँचे तो हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने काबा का गिलाफ हाथ में पकड़कर यूँ दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मोइनुद्दीन को कबूल फरमा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं, उसी वक्त से गैब से आवाज़ आई, हमने इसे कबूल फरमाया। इसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रोज़ा रसूल पर हाज़िर हुए तो रात को ख्वाब में आप रहमतुल्लाह अलैह को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बासादत नसीब हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रहमतुल्लाह अलैह को हिंदुस्तान की विलायत अता फरमाते हुए तबलीग इस्लाम के लिए हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं 20 बरस तक मुर्शद पाक हज़रत ख्वाजा उस्मान रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहा। इस अरसा में एक लम्हे के लिए ख़ुद को आराम न दिया, ना रात को रात जाना, ना ही दिन को दिन ख्याल किया। मुर्शद पाक जहाँ भी सफ़र पर जाते आप रहमतुल्लाह अलैह का सामान सर पर उठा लेते। जब मुर्शद ने मेरी ये अतात देखी और मुझे ऐसी नेमत अता की जिसकी कोई हद न थी। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा उस्मान रहमतुल्लाह अलैह की इजाज़त से हज़रत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अपने इखलाक से काफ़ी लोगों को मुसलमान किया। काफ़ी लोगों ने आपके हाथ पर बैत की।
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی منزل اجمیر تھی۔ چنانچہ لاہور میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ اجمیر کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے 12 سال قبل ہندوستان کا بادشاہ پرتھوی راج تھا، جس کی ماں علم نجوم کی ماہر تھی۔ اس نے 12 برس پہلے ہی پرتھوی راج کو آگاہ کر دیا تھا کہ 12 برس بعد ایک درویش اس شکل و صورت اور ایسی وضاقتہ کا 40 ساتھیوں کے ساتھ آئے گا۔ اسی درویش کے ہاتھوں تیری سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے پرتھوی راج نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان فقیر اس شکل و صورت کا سلطنت میں داخل ہو تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ دوستو، جب معین الدین رحمۃ اللہ علیہ پٹیالہ پہنچے تو پرتھوی راج کے سپاہیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا اور حاکم کو اطلاع کی۔ حاکم نے حکم دیا کہ انہیں دھوکے سے یہاں لاؤ۔ سپاہیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حاکم نے آپ کے لیے دعوت نامہ بھیجا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حکم ہوا کہ یہ لوگ مکار و دغا باز ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اس لیے معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دعوت رد کر دی اور کہا، ہم فقیر لوگ ہیں، ایک جگہ قیام نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے اور دہلی پہنچے۔ راج محل اور مندر کے درمیان ڈیرا لگایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و مواز سے لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ رفتہ رفتہ چند دنوں میں سینکڑوں راجپوت مسلمان ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا چرچا سن کر ضرورت مندوں کا تانتا بندھ گیا اور دہلی میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کی جانب روانہ ہوئے اور راستے میں اپنے کافی کرامات دکھاتے انا ساگر پہنچے۔ انا ساگر کے کنارے جس جگہ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا، وہاں بے شمار مندر تھے۔ ان مندروں میں 1000 بت تھے اور ان کے پجاریوں کی تعداد 300 کے لگ بھگ تھی۔ ان مندروں میں 3.5 من تیل جلایا جاتا تھا۔ ان مندروں میں سے ایک مندر خاص پرتھوی راج کا تھا، جس کا نام راج مندر تھا۔ ان مندروں کے پاس ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تالاب میں وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اجمیر کے ہندوؤں کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی۔ انہوں نے پرتھوی راج سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان فقیر اور اس کے چند ساتھی انا ساگر کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے مندروں اور تالابوں کو نجس کرتے ہیں۔ پرتھوی راج نے حکم جاری کیا کہ انا ساگر کا پانی ان فقیروں پر بند کر دو، یہ خود چلے جائیں گے۔ سپاہیوں نے تالاب پر پہرا لگا دیا۔ ایک دن آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ تالاب سے وضو کے لیے پانی لاؤ، تو خادم نے کہا کہ حضور پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پانی کہاں گیا؟ خادم نے کہا سپاہیوں نے پانی پر پہرا لگایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا یہ میرا لوٹا لے جاؤ اور وہاں جا کر سپاہیوں سے کچھ بھی نہیں کہنا، بس یہ لوٹا انا ساگر کے سامنے کر دینا اور اسے کہنا کہ اے انا ساگر، تجھے غریب نواز نے بلایا ہے، بس تو نے اتنا کہنا ہے اور آگے ہم جانتے ہیں۔ دوستو، خادم نے جب جا کر لوٹا انا ساگر کے سامنے کیا تو پورے کا پورا انا ساگر کا پانی لوٹے کے اندر آ گیا۔ تاریخ فرشتہ کی کتاب میں آتا ہے کہ انا ساگر کا پانی ہی نہیں آیا تھا، جتنے گھروں کے اندر اور کنووں میں پانی تھا سب سمٹ کر آ گیا، بلکہ دودھ دینے والے جانوروں کے سب تھنوں کا دودھ بھی اسی میں آ گیا، جبکہ راجہ کے خود کے محل کا پانی بھی اس میں آ گیا۔ آخر کچھ دیر بعد راجہ نے اپنے خادم کو کہا کہ پانی لے کر آؤ۔ خادم نے کہا کہ پانی نہیں ہے۔ پرتھوی راج نے کہا کہ پانی کہاں گیا ہے؟ تو خادم نے کہا کہ جس کے اوپر آپ نے پانی بند کیا تھا اس نے پورے اجمیر کا پانی بند کر دیا ہے۔ تو راجہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کہلوایا کہ آپ نے پانی بند کر دیا ہے، اس طرح چرند پرند انسان سب مر جائیں گے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہی شرط ہے کہ تم مخلوق میں سے کسی کا پانی بند نہیں کرو گے۔ چنانچہ پرتھوی راج نے بات مان لی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو لوٹا دیا کہ انا ساگر میں پانی واپس ڈال آؤ۔ چنانچہ دوستو پورے ہندوستان کا پانی واپس آ گیا۔ دوستو، حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے لاکھوں ہندوستانی اسلام میں داخل ہونے لگے، جن میں پرتھوی راج کے مندر کا سب سے بڑا پجاری اور جادوگر رام دیو بھی تھا۔ رام دیو کے مسلمان ہونے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اس کا نام شادی دیو رکھا۔ شادی دیو کے قبول اسلام سے پرتھوی راج کو یقین ہو گیا کہ یہ فقیروں کی نہیں بلکہ پکے جادوگروں کی جماعت ہے اور کوئی بڑا جادوگر ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
پرتھوی راج نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے جادوگر جے پال کو مقابلے پر مامور کیا۔ جے پال جوگی ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر تھا۔ اس کے 1500 چیلے تھے۔ جے پال پرتھوی راج کا خاندانی گرو بھی تھا۔ پرتھوی راج اس کا بہت احترام کرتا تھا۔ جے پال علم نجوم کا بھی ماہر تھا۔ پرتھوی راج نے جے پال کو اپنے دربار میں بلایا اور تمام حالات بیان کیے اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ جے پال نے کہا، خاطر جمع رکھو، میں اس فقیر کو اجمیر سے نکال دوں گا۔ جے پال کافی دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آس پاس رہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامات دیکھ کر بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا۔ جے پال نے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ اپنا کام کرو اور اپنے ہنر دکھاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے گرد عصا مبارک سے ایک حصار کھینچ دیا اور فرمایا، اس حصار سے باہر نہ جانا، جادو بیکار ہو جائے گا۔ پہاڑ کی جانب سے ہزاروں سانپ حصار کی طرف دوڑے مگر حصار کے قریب پہنچ کر بے بس ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان سانپوں کو بے خوف و خطر اٹھا کر پہاڑوں کی طرف پھینک دو۔ یہ سانپ جس جگہ گرے اس جگہ پر زمین پر ایک درخت برآمد ہو گیا۔ دوستو، جب جے پال نے دیکھا کہ اس کا کوئی جادو اثر نہیں کر رہا تو اس نے ہرن کی کھال ہوا میں پھینکی اور اس پر بیٹھ کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا۔ پھر وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتوں کو حکم دیا، جاؤ اس کافر اور مردود کو مارتے مارتے زمین پر لے آؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی دیر تھی کہ جوتے ہوا میں اڑنے لگے۔ چند لمحوں میں جے پال جوگی زمین پر اترتا ہوا نظر آیا۔ جے پال کے منہ پر جوتے پڑ رہے تھے اور پٹتے پٹتے اس کا حال برا ہو چکا تھا۔ جے پال جوگی زمین پر اتر آیا اور فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیالہ پانی کا دیا۔ پانی پیتے ہی اس کے دل سے کفر کی سیاہی دور ہو گئی اور وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جے پال کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوا۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب تک مرشد پاک حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی بھی ناراض ہوتے نہیں دیکھا، ماں سوائے ایک دن جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور شیخ علی خادم رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں کسی نے شیخ علی خادم رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ کر سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا بات ہے، تو نے اس کا دامن کیوں پکڑا ہے اور کیوں اسے برا بھلا کہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضور یہ میرا مقروض ہے اور قرضہ ادا نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اسے چھوڑ دو، تمہارا قرض تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اس شخص نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اتار کر زمین پر پھیلا دی اور فرمایا، اس چادر کے نیچے سے جتنا تیرا قرضہ ہے لے لے، خبردار زیادہ لینے کی کوشش نہ کرنا۔ دوستو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے قرض سے زیادہ رقم اٹھا لی اور اس کا ہاتھ اسی وقت سوکھ گیا۔ دوستو، اجمیر جانے کے بعد حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ ظاہری حج بیت اللہ کے لیے تشریف نہ لے جا سکے، مگر اجمیر شریف آنے والے حجاج بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایام حج میں آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ اور بھی پیدا کیا ہے جس کا ہاتھ آسمان پر ہے، اس سے وہ ہوا کی حفاظت کرتا ہے، ایک ہاتھ زمین پر ہے جس سے پانی کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ فرشتہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو ساری دنیا ڈوب کر مر جائے، اگر ہواؤں سے ہاتھ اٹھا لے تو تمام دنیا زیر و زبر ہو جائے۔ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے تک لوگوں کی ہدایت اور تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے بلاوا آ گیا اور 6 رجب المرجب 634 ہجری کو آپ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ دوستو، اس ٹاپک کا مقصد یہی ہے کہ آپ ویورز حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک کے مختلف گوشوں سے آگاہ ہوں۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔